बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम है और आसफ जरदारी सदर पाकिस्तान है। रोज हुकूमत के हवाले से मुस्बत खबरें मीडिया के अंदर दी जाती हैं, लेकिन आज सुहेल वड़ैच ने हलचल मचाई है और मामला ये है कि शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी की छुट्टी का एक नजरिया पेश किया गया है। कहाँ पेश किया गया है, बहुत डिटेल के साथ उन्होंने आज बात की है, मैं आपके सामने रखूंगा। कासम और सलेमान जो इमरान खान के बेटे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने अमेरिका का विजिट किया है। अमेरिका के विजिट के साथ ही उन्होंने पाकिस्तान आना था, ये तवक्को की जा रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान आने की बजाय लंदन पहुंचे हैं। क्या वो पाकिस्तान आएंगे और अमेरिका के अंदर उनके साथ किसने हाथ किया है, ये एक बड़ा दावा है, इस पे भी बात करेंगे। आए रोज टिक टाकर्स के बड़े स्कैंडल सामने आते हैं। रजब भट्ट आए रोज खबरों के अंदर रहते हैं, क्योंकि वो मारूफ जो है वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है। बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं उनकी ज़बान पर, उनकी फैमिली व्लॉगिंग पर, लेकिन उनके करीबी साथियों की एक वीडियो लीक हुई है और ये बड़ी काबिल एतराज़ वीडियो है। ये खबर क्या है, इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आए रोज़ कुछ इस तरह की खबरें आती हैं जिसके अंदर जो टिक टाकर्स हैं उनके स्कैंडल ब्रेक होते रहते हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि आए रोज़ यानी बज़ैर बड़े अच्छे भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जो दरपर्दा किरदार है वो जब सामने आता है तो सूरत हाल बड़ी अजीब होती है। अब सोशल मीडिया सार्फिन ये बता रहे हैं, खातून टिकटाकर के बाद अब मर्द टिकटाकर्स की काबिल एतराज वीडियो सामने आई है। हाल ही में रजब भट्ट के करीबी साथियों हैदर शाह, मान डोगर और शहरी की मुकम्मल बरना वीडियो सामने आई है, जो टिकटॉक और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक नाजेबा लीक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ये एतराज कर रहे हैं कि वैसे ये लोग बड़े मजहबी बनते हैं तो फिर मुकम्मल बरना वीडियोस क्यों बनाई गई। रजब भट्ट और उनके दोस्तों का मौकफ है कि हमारा डाटा हैक हुआ है, किसी ने हमारे मोबाइल से ये वीडियोस हैक करके वायरल किए हैं। यानी उन्होंने ये इतराज नहीं किया कि ये हमारी जो वीडियोस हैं वो कोई असल नहीं है या ये कोई एआई से बनाई गई हैं। असल वीडियोस वो एतराज यानी जो है वो एतराफ कर रहे हैं एक हवाले से। सोशल मीडिया सार्फिन ये सवाल उठा रहे हैं कि इन टिकटॉकर्स ने आखिर ये वीडियोस बनाई क्यों। ये काबिल एतराज वीडियोस बनाई तो इनके मोबाइल से ही गई हैं, जिससे बाद में उनके ही किसी साथियों ने जो है वो वायरल कर दिया है। तो अब दूसरी तरफ टिकटॉकर जो है उनको किसी खातून के साथ देखा गया, रजब भट्ट को। तो ये खबरों के अंदर शायद वायरल रहने के लिए कोई ना कोई इस तरह का या तो काम ये करते रहते हैं और उसके ज़रिए एक कोई ना कोई ऐसा मामला हाईलाइट करते हैं जिस पे डिस्कशन हो और फिर ये चीज़ें आए। लेकिन इसका कोई ना कोई हुकूमती जो कंट्रोल है, इस हद तक के जो संजीदा कंट्रोल होता है, ये नहीं है कि कोई हुकूमत पे जैसे थोड़ी सी तनकीद कर दे तो उस पर फीका और फीका लगा दें। तो जो एक इखलाकी मयारात हैं हमारे मुल्क के या जो हमारा आइन कहता है उसके मुताबिक इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, अब एक बड़ा दावा सामने आया है और वो दावा दरअसल जो है वो एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान, उन्होंने किया है और ये तक़वियत पहुँचती है कुछ ऐसी खबरों से कि ये बात वाकई हुई है। यानी यहाँ पे एक तो उससे पहले खबर दे दूं कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं मुरीद अब्बास, उन्होंने पीटीआई के 4 कारकुनान थे, दानिश, ईसा, एजाज और मोहम्मद ईसा। इनको अमन व अमाना एक्ट के तहत सुनाई गई 6 माह कैद की सज़ा मुअत्तल कर दी है। जब 2 साल 3 साल सज़ा होती है तो वो अमूमन मुअत्तल कर देती है अदालत, और ये बुनियादी तौर पर वो कानून था जो 26 नवंबर से पहले हुकूमत ने मंजूर किया, और इसका मकसद ये है कि जहाँ पे आपको जो है वो पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती तो आप फिर एहतजाज नहीं कर सकते। अगर एहतजाज करेंगे हुकूमत की इजाज़त के बगैर, इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर, तो फिर आपको कैद भी होगी, जुर्माना भी होगा। तो 6 माह की ये सज़ाएँ हुई थी, इनको अब मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा, अब इमरान खान के जो बेटे कासम और सलमान है वो अमेरिका गए, हाइप बनी, लेकिन उससे पहले चूंकि सजाद बरकी उनके रिश्तेदार भी हैं
عمران خان کے، تو ان کے پہلے تعلقات بھی ہیں، جمائمہ جو ہے ان سے رابطہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ ایک کانفرنس تھی امریکہ کے اندر، آپ کو یاد ہوگا، تو بتایا گیا کہ بھائی بیٹے جو ہیں وہی اصل نمائندے ہیں۔ تو اس پر جو وہاں پہ موجود ہیں شہباز گل، زلفی بخاری اور باقی جو موجود تھے، ان کی بڑی سبکی ہوئی اور اندرونی اختلافات سامنے آئے، اور اس کے بعد سجاد برقی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اس وقت ڈبل گیم کر رہے ہیں، جیسے تنویر اور باقی لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اب عمران خان کے جب بیٹے گئے ہیں تو لازمی بات ہے، جو عمران خان کے ساتھ زیادتیوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کو انٹرنیشنل میڈیا کو ایڈریس کرنا تھا، اور وہاں ایڈریس کرنا چاہیے تھا، سارا نقطہ نظر سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ اگرچہ ان کی مختلف سینیٹرز اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوئی۔ پھر وہ پاکستان بھی نہیں آئے براہ راست، جس کی توقع کا اظہار علیمہ خان کر رہی تھی۔ تو اب یہ بتایا گیا ہے، دعویٰ یہ سامنے آیا کہ سجاد برقی کہہ رہے ہیں کہ قاسم اور سلمان عمران خان کے لیے لابنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ عمران کے بیٹے کو امریکہ میں میڈیا میں نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ اگر وہ میڈیا میں جاتے تو اس میں پی ٹی آئی قیادت جس میں شہباز گل، قاسم سوری اور زلفی بخاری ہوتے، اور سجاد برقی اور عاطف خان شاید نہ ہوتے۔ تو زبیر علی خان کا یہ جو دعویٰ ہے، یعنی اگرچہ ان کی کئی خبروں پہ تنقید ہوتی ہے، ان کے رویے پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ جو خبر ہے، یہ خبر کافی حد تک وزنی محسوس ہوتی ہے، چونکہ جس طرح پاکستان کے اندر گروپنگ پی ٹی آئی کی ہے، اسی طریقے سے اب اوورسیز کے اندر بھی گروپنگ ہو گئی ہے، اور یہ گروپنگ بڑی شدید نوعیت کی ہے۔ اور جو نئے لوگ گئے ہیں، جس کے اندر صابر شاکر ہیں مثلا یو کے کے اندر، عمران ریاض ہیں، وہ تو میڈیا سے ریلیونٹ ہیں، لیکن وجاہت خان ہیں امریکہ کے اندر، پھر شہباز گل ہیں، اور یعنی یہ جو شخصیات ہیں جو امریکہ کے اندر خاص طور پر لوگ موجود ہیں، وہ زیادہ گروپنگ کے اندر ہیں، اور زور بھی اسی پہ ہے کہ وہاں پہ ڈیوائڈ ان کو کیا جائے، اور اس کے اندر کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو قاسم اور سلمان کا جو وزٹ ہے اس کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکا۔ یہ ایک تو بہت ہی عام خبر ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ آج سہیل وڑیچ نے روزنامہ جنگ کے اندر ایک کالم لکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان کا ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کے تحت وہ خبر بھی دیتے ہیں، اور تنقید انہوں نے عمران خان پر کسی نہ کسی طریقے سے کرنی ہوتی ہے۔ لیکن آج انہوں نے جو خبر دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے، اس کا لب لباب جو وہ تاثر دے رہے ہیں اس کالم کے ذریعے، کہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر جو طاقتور ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ دو نظریات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو لے کے جیسے نظام چل رہا ہے اسی طرح چلنا چاہیے۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو بوجھ ہے، یعنی شہباز شریف، آصف زرداری، ان لوگوں کو جب سارے کام تو یہ کر نہیں رہے، کوئی اور کر رہا ہے، تو پھر سارا جو اقتدار ہے اور اختیار وہ استعمال ہی ان کو کرنا چاہیے۔ تو اب یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ بہت بڑا ہے۔ اب خبر انہوں نے ویسے تو مدر آف آل بیٹلز یہ عنوان دیا ہے کالم کو، اور پھر ہٹلر اور اس کے حوالے سے چند باتیں کی ہیں، اور پھر انہوں نے بات کی ہے کہ ویسے تو تزادستان میں، پاکستان آپ کہہ لیں، تزادستان کا مطلب پاکستان وہ کرتے ہیں، نظریات کی یہ جنگ ساری تاریخ میں جاری رہی ہے، مگر کئی بار کے تجربوں کے بعد ایک بار پھر تصادم آن کھڑا ہے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایک تصادم آن کھڑا ہے۔ دراصل ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ سویلین ادارے، سیاستدان اور بیوروکریسی پاکستان کی ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ اس کا متضاد نظریہ کہتا ہے کہ سب مل جل کر چلائیں گے تبھی پاکستان آگے چلے گا۔ بظاہر یہ نظریات کی لڑائی ہوتی ہے، مگر ہر دور میں یہ نظریاتی لڑائی شخصی لڑائی میں تبدیل ہوتی رہی ہے۔ اب بھی یہ لڑائی کسی نہ کسی شکل میں شخصی ہو جائے گی۔ تزادستان کی اندرونی لڑائی جو آج کے دور جنگوں کی ماں کہلائے گی، اس میں ایک طرف یہ نظریہ طاقت پکڑ رہا ہے کہ صدر مملکت آصف زرداری اور شہباز حکومت ریاست کے لیے اعزاز نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نظریہ چل رہا ہے۔
اور اس نظریے کے حامی حلقوں نے صدر زرداری اور شہباز حکومت کی غلطیوں، کوتاہیوں، ناکامیوں کی ایک باقاعدہ چارج شیٹ بنا رکھی ہے، اور کبھی نہ کبھی اس نظریے کے حامیوں کی زبان پر یہ آ بھی جاتا ہے کہ جب تک ریاست سے یہ سیاسی بوجھ اتارا نہیں جاتا اس وقت تک ریاست خوشحالی اور ترقی کی طرف سفر نہیں کر سکتی۔ باوجود اس کے کہ کئی طاقتور لوگ سویلین حکومت کے خلاف بھی نظریہ رکھتے ہیں، مگر ان کی فیصلہ کن پوزیشن حاصل نہیں۔ فیصلہ کن طاقتور بھی سویلین صدر وزیر اعظم کابینہ سے خوش نہیں ہے، یعنی خوش کوئی بھی نہیں ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ سویلین سیٹ اپ کو چلانا اور انہیں ساتھ لے کر اجتماعی فیصلے کرنا ہی ریاست کے لیے بہترین راستہ ہے۔ صدر کو سائیڈ لائن کرنے اور سویلین حکومت میں کیڑے نکالنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، مگر اب وقتی طور پر اس نظریہ کی جیت ہوئی ہے جو نظام کو چلانے کا حامی ہے۔ تاریخ کے جروکے سے آج کے تضادستان کو دیکھیں، وہ آگے پوری تاریخ بتا رہے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کے اندر ہی موجود ایک نظریاتی گروہ کو شدت سے احساس ہے کہ باہر سے نظام لوہے جیسا مضبوط ہوتا ہے، مگر جب اس کے کسی حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے تو طاقتور ترین نظام بھی لوہے کا نہیں رہتا، وہ شیشے کا گھر بن جاتا ہے۔ اب وہ یہاں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں فی الحال اس نظام کے بڑے صاحب جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے، مکمل طور پر نیوٹرل ہیں، دونوں نقطہ ہے نظر کی کشمکش ان کے علم میں ہے۔ توقع ہے کہ وہ نظام کے چلنے کی حمایت کریں گے، لیکن اگر نظام نے کک سٹارٹ نہ لیا تو پھر نامعلوم کیا فیصلہ ہوگا۔ اب نظام نے کک سٹارٹ کیا لینا ہے، یعنی معیشت ترقی کرے، ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہو، ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے، مہنگائی کم ہو، تو یہ چیزیں تو بظاہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں جب گالیاں ہمیں پڑنی ہیں، جب سارا کچھ، تو پھر بجائے ہم ان کو بوجھ اٹھائے رکھیں، اور یہ ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ میں اب ذاتی اگر رائے دوں تو عمران خان کو ہٹانے کے بعد سب سے زیادہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عوام نے، یعنی عمران خان کی حمایت محبت اپنی جگہ، لیکن اس محبت کے اندر ایک بڑے طبقے کا جو اضافہ ہوا ہے جب انہوں نے دیکھا ہے یار عمران خان نہیں چلے، یہ ہو گیا، لیکن اگر ان کا متبادل جو ہے وہ عمران خان کا زرداری اور شہباز شریف ہے، یعنی ایک پر منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات، دوسرے پہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے الزامات، تو پھر وہ کہتے ہیں یار عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے، پھر اس کو ہٹایا آپ نے کیوں ہے؟ معیشت آپ کہتے ہیں چل نہیں رہی تھی، تو معیشت یہ چلائیں گے جنہوں نے پیچھے پاکستان کو اصل میں بربادی کے دہانے پہ لائے ہیں، مقروض کیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے نا، وہ لازمی بات ہے، یہ سوچ اور اپروچ تو آئے گی کہ بھئی یہ بوجھ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑی عوام کی تعداد نفرت کر رہی ہے طاقتور اداروں کی شخصیات، مخصوص شخصیات سے، کہ بھئی عمران خان کا متبادل یہ زرداری، یہ شہباز شریف۔ تو یہ معاملہ بہرحال سہیل وڑیچ کا یہ اب نقطہ نظر ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے باقاعدہ، اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اس پہ یعنی کہ ان کو بھائی بوجھ ہٹاؤ، یہ بوجھ ہے سارا۔ دیکھتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔